बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पेशावर की फ़ज़ा इस वक्त सवालों से बोझल है, जहां हुकूमत की कारकर्दगी और बढ़ती हुई दहशतगर्दी एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देते हैं। एक तरफ सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है, आए दिन के हमले, टारगेट किलिंग और खौफ का साया, और दूसरी तरफ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम कि उसकी तवज्जो गवर्नेंस, पुलिस इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी के बजाय सियासी बयानिए और एहतजाजी सियासत पर मरकूज है। वफाकी हुकूमत का जाविया वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी पस मंज़र में चली गई है और वज़ीर आला की तरजीहात कारकर्दगी के बजाय सियासी महाज आराई बन चुकी हैं, जिसका खमियाजा आम शहरी भुगत रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानिए में बानी पीटीआई का जिक्र, स्ट्रीट मूवमेंट की गूंज और मज़ाहमती सियासत इस तरह शामिल हो चुके हैं कि इंतज़ामी कारकर्दगी एक धुंधले मंजर में गुम होती नजर आती है। लाहौर के बाद कराची में एहतजाजी सियासत और अब खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट का तसलसल ये तासुर मजबूत कर रहा है कि सूबा एक तजुर्बागाह बन चुका है, जहां सड़कें सियासत का मैदान हैं और दफ्तर कारकर्दगी का। विफाक का दावा है कि जब सूबाई हुकूमत खुद सड़कों पर हो तो थानों, इजला और सरहदी इलाकों में अमन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस सियासी हलचल के बीच आइंदा जुमेरात को अडियाला जेल जाने के ऐलान ने माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। सवाल ये नहीं कि वजीर आला जाना चाहते हैं, असल सवाल यह है कि हुकूमत का लाया अमल क्या होगा। क्या उन्हें आने दिया जाएगा या रास्ते में रुकावटें खड़ी होंगी? कंटेनर्स, गिरफ्तारियों और दफा 144 का पुराना मंजर दोबारा दोहराया जाएगा? अगर रुकावटें लगती हैं तो बयानिया मजीद मजबूत होगा कि सियासी आवाज को दबाया जा रहा है, और अगर रास्ता दिया जाता है तो रियासती रिट और सिक्योरिटी खदशात पर नई बहस जन्म ले लेगी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी सुनाई देती रही। बयानात आए, इशारे मिले कि मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं, मगर बानी पीटीआई से मुलाकात इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आई। हुकूमत कहती है कि कानूनी पेचीदगियां हैं, अदालती हुदूद हैं, जेल कवानीन आड़े आते हैं, इसलिए मुलाकात मुमकिन नहीं। लेकिन उसी सांस में हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं होगी। एक सियासी लकीर भी खींच देता है, जो इस तासुर को तक़वियत देता है कि मसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि सियासत का भी है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी इस तमाम सियासी शोर में एक खामोश मगर खौफनाक हकीकत की तरह मौजूद है। अवाम के लिए यह बहस सानवी हो चुकी है कि कौन किससे मिलेगा और कौन कहां एहतजाज करेगा। उनका बुनियादी सवाल यह है कि बाजार, मस्जिद, स्कूल और सड़कें कब महफूज होंगी? जब जरगों, इजलासों और बयानात के बावजूद हालात बेहतर ना हो तो हुकूमत की परफॉर्मेंस खुद कटहरे में आकर खड़ी हो जाती है, और यही वो नुक्ता है जिसे विफाक बार बार उजागर कर रहा है। विफाक और सूबे के दरमियान बयानिए की ये जंग दरअसल इख्तियारात, जिम्मेदारी और सियासत की जंग बन चुकी है। विफाक कहता है कि सूबा नाकाम हो रहा है, सूबा कहता है कि उसे दीवार से लगाया जा रहा है, और इस बीच में अवाम पिस रहे हैं। हर नया बयान, हर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नई लकीर खींच देती है, जो फासले बढ़ाती है, एतमाद कम करती है और हल को मजीद मुश्किल बना देती है। आखिरकार ये सारा मंजरनामा एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले सियासत के शोर में नहीं बल्कि कारकर्दगी के आईने में होने चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट, जेल जाने के ऐलानात और मुलाकातों की सियासत अपनी जगह, मगर खैबर पख्तूनख्वा का असल इम्तिहान अमन, रोजगार और हुक्मरानी है। अगर ये सवालात जवाब के बगैर रहे तो तारीख यही लिखेगी कि इस दौर में सियासत तो बहुत हुई मगर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज कम ना हो सकी, और यही इस कहानी का सबसे भारी बाब होगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इबादुल्लाह खान, ऑपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस वक्त आखिर ऑपरेशन को लेकर मसला क्या चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, और इस सब के अंदर अब जो भी कंट्रोवर्सी है ऑपरेशन के हवाले से, जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत ये कहती है कि हम ऑन बोर्ड नहीं हैं। ऑपोजिशन इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये आपने जिस तरह बात की, नेशनल एक्शन प्लान में सारे हुदूद क्लियर है, किसकी क्या ड्यूटी है, क्या करना है, हर चीज इज वेरी क्लियर। ये जो इशू है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ। ये जो टीटीपी के लोग आए तिरा में, ये बात है अगस्त की, लास्ट ईयर, और अगस्त में एपेक्स कमेटी मीटिंग हो जाती है। उसमें सीएम, द देन सीएम चेयर करता है, और उसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। लोकल कमेटी बन जाती है, 24 रुकनी कमेटी है,
اس کے ساتھ یہ طے ہو جاتا ہے کہ پہلے تو ان کے پاس آپ جائے کہ والنٹریلی وہ نکل جائے، پھر سیکنڈ آپشن لشکر بنایا جائے، پھر تھرڈ آپشن علاقہ خالی کیا جائے. تو وہی کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ نمبر ون تو یہ ہے کہ جو سگنیٹری ہے جس نے کمیٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے، وہ سگنیٹری جو گورنمنٹ آفیشل ہے وہ ہے ڈی سی خیبر. تو ڈی سی خیبر کس کے انڈر ہے؟ نمبر ون. پھر اوپر جو ہے جو پرسو کر رہے وہ کمشنر پشاور ہے، وہ کس کے انڈر ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کے. اس سے 2 مہینے پہلے ایک اور آپریشن ہوئی، وہ باجوڑ میں ہوئی. اسی طرح لوگ آئی ڈی پیز بنے، ٹوائس بنے، وہی کچھ ہوا، وہی طریقے سے سارا کچھ واپس چلا گیا. اس وقت آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ 2 مہینوں کی بات ہے. سہیل واز سی ایم، یہ جو سی ایم ہے، آپ نے کچھ نہیں سنا ہوگا کہ ہم خلاف ہے یا فیور میں. چلتا رہا ہے، وزیرستان میں چل رہا ہے. ادھر ویدر کی جو شدت ہے، سنو فال ہے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی، جب سیم نے بات کی پھر میں نے بات کی. میں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے اس چیز میں رول رہے ہیں تیرا کے لوگ، جو میزریبل فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں تو دل دکھتا ہے. تو اس پر پالیٹکس نہ کی جائے، پالیٹکس اور چیزیں ہیں اس پر کی جائے. میں نے اس کو ایک وے آؤٹ دیا ہے کہ اسٹل اکارڈنگ ٹو نیشنل ایکشن پلان یہاں پر ایپیکس کمیٹی ایگزسٹ کرتی، اور ایپیکس کمیٹی کو چیئر کرتا ہے چیف منسٹر. اور اس کمیٹی میں کور کمانڈر، آئی جی ایف سی، آئی جی پختونخوا، چیف سیکرٹری، یہ سارے اس کمیٹی کے ممبر ہیں. بالکل. تو میں نے یہ کہا کہ اس پر یہ آپ جرگہ بلانا، یہ کرنا، فریدیوں کے پاس جا رہا ہو، فلاں کے پاس جا رہا ہو، وہی سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کیجئے، وہی لوگ آن بورڈ ہوں گے. ادھر اگر آپ کے پاس اچھی الٹرنیٹ ہے، کوئی اچھی تجاویز ہے، کوئی اچھی چیز ہے، کوئی بیٹر ہے جو موجودہ پوزیشن ہے، تو میں نے یہ بھی کہا ہے کل آن دا فلور کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی تجویز ہے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا. اس سے بڑی بات تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس پر میں نہیں چاہتا کہ یہ پالیٹکس کے نظر ہو. یہ اس کا کام یہ ہے نیریٹیو بلڈ اپ کرنا، اور وہی نیریٹیو جو لوگوں میں پاپولر ہو. کیونکہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جہاں کافی عرصے سے آپریشن چل رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ملبہ ادھر ڈال رہا ہے ادھر ڈال رہا ہے. لا اینڈ آرڈر پرائم رسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. تو یہ جو پرفارم کر ادھر رہا ہے ایز اے چیف منسٹر، یہ پرفارم نہیں کر رہا. ایز اے ورکر یا ایز اے عاشق 804 ضروری ہے، لیکن ایز اے چیف منسٹر اس نے اس کے 100 ڈیز میں کبھی بھی پرفارم نہیں کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ سیاسی نابالغ ہیں جن لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہے پختونخوا کو، یہ کبھی کونسلر ہی نہیں بنے. تو ان لوگوں کے ہاتھوں یہ صوبہ چڑھ چکا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو اصل ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کو لے کر ظاہری بات ہے اس پر پالیسی تو ایک ہونی چاہیے اور اس پہ یک زبان بھی ہونا چاہیے، اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر کائنیٹک ایکشن جو کہ ایک آپریشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ نان کائنیٹک میئرز بھی بہت زیادہ ہیں جن میں ایک قومی بیانیہ، اس پر تمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا. اب آپریشن جو ہے، ایک تھیوری یہ بھی آتی ہے کہ آپریشن جو ہے اس کی مخالفت صرف نیریٹو کے لیے کی جا رہی ہے، جبکہ اس آپریشن میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پریکٹیکلی آن بورڈ ہے. یعنی وربلی تو وہ شاید اس کی مخالفت کر رہے ہوں لیکن پریکٹیکلی آن بورڈ ہے. تو ریالٹی کیا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح وہ کیا کلیئر کر دیا کہ پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے دے آر آن بورڈ، اور ان کے ول پہ ہو رہا ہے. آج یہ کہے یہ سیکیورٹی کی اسپیشل کمیٹی ادھر ہم نے بنائی ہے، اس کمیٹی میں میں بھی ممبر ہوں، سی بھی ممبر ہے. ہم کئی بریفنگ لے چکے ہیں، آئی جی سے بریفنگ لے چکے ہیں، سیکرٹری ہوم سے بریفنگ لے چکے، ایک اے پی سی بھی ہم نے کیا تھا، سارا کچھ ہے. واہ کچھ اور یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار فوج نکل جائے میرے پاس سلوشن. مغرب کے بعد گورنمنٹ کا ریٹ ہی نہیں، کس کا کام ہے؟ لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ صبح سے اٹھ کر کبھی فلاش اسٹریٹ موومنٹ، کبھی فلاش اسٹریٹ موومنٹ، یہ کبھی چیف منسٹر بن کے دیکھا ہے. اس کرسی کے اور بھی تقاضے ہیں، اپنے خان کے لیے بھی لڑے، لیکن بینگ اے چیف منسٹر آپ کا جو کام ہے، لوگ بیچارے باہر ہیں،
وہ اوپر سے سنو فال میں وتھ فیملیز اسٹک ہے، اور آپ سرکاری سینکڑوں گاڑیاں لے کر ایک دن فلاس اسٹریٹ، ایک دوسرے دن فلاس اسٹریٹ، یہ چوک یہ نیا پختونخوا بن چکا ہے. کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ چیف ایگزیکٹو روزانہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے. اس کا کام یہ ہے روزانہ پروٹیسٹ کرنا. اور وہ کس کے پیسے سے؟ یہی پیسہ ہے. یہ روزانہ سینکڑوں سرکاری وہیکل لے کر کبھی ایک طرف جاتے کبھی دوسرے طرف جاتے، تو وہ پرفارم ہی نہیں کر رہے ایز اے گورنمنٹ. تو اس کا کیا حل ہے؟ میں تو حیران ہوں. یہ جو قیدی 804 جو ظلم کر رہے ہیں صوبے کے عوام کے ساتھ، تو اگر لوگ ان کی کیا سوچے کیا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب خود وہ یہ کہتے انسانیت ہیں کہ ہمیں ووٹ جو ہے، اب ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ووٹ اسی چیز کا ملا ہے کہ ہم کیمپین کریں 804 کی رہائی کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے عوام عشق عمران کے لیے لائی ہے، تو گورننس جو ہے اس کے سوال مجھ سے نہ پوچھے جائیں. یہ آپ کے لیڈر آف دی ہاؤس کہتے ہیں. یہ جو ہے نا، آپ نے ایگزیکٹلی صحیح بات کی. یہ ادھر جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، جب میں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، مس گورننس جو ادھر کرپشن کے برمار ہے، جو ہر چیز کوٹیشن پر اربوں کے ٹینڈر یہ دیتے ہیں، وداؤٹ ٹینڈرنگ کوٹیشن پر دیتے ہیں ٹھیکے. تو یہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگوں نے پرفارمنس کے لیے ووٹ نہیں کیا، ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، ہمیں ہیلتھ دے دو، ہمیں ایجوکیشن دے دو، کمیونیکیشن دے دو، روزگار دے دو، سوشل سروس دے دو. ہمیں تو لوگوں نے ووٹ کیا ہے. خان کی تصویر ہم نے لگائی تھی، لیکن 2 سال تو ہو گئے نا. تو 2 سالوں میں خان کو تو نہیں نکالا، تو پھر تو اس کو ریزائن دینا چاہیے. پھر ویسے یہ پختونخوا کے ساتھ یہ ظلم جو کر رہے ہیں، تو یہ تو سراسر ظلم ہے. ہم جا رہے ہیں اسٹون ایج میں، باقی صوبے آگے چلے گئے. میں سمپل آپ کو یہ نیشنل ایکشن پلان کی جو آپ نے بات کی، جی اس میں ایک یہ ڈیسیژن بھی تھا کہ وی آر دا فرنٹ لائن پروونس جو پختونخوا ہے، اور وار آن ٹیرر کے مد میں 1% ڈویزیبل پول سے رکھا تھا. اس مد میں جو پیسے ملے ہیں 800 ارب روپیہ صرف اس مد میں ملی. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ ذرا بلٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا گورننس رہی پچھلے 30 ڈیز ان کی. جو ایکس فاٹا ہے، جہاں ہب ہے یہ ملیٹنسی کا جو کچھ ہو رہا ہے، پورے ایکس فاٹا میں سنگل پولیس اسٹیشن اس نے نہیں بنائی. جسٹ امیجن. یہ جو فورس ہے سی ٹی ڈی جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، وہ ہر صوبے کے اپنی فورس ہے، سے وہ بلوچستان میں بھی اپنی ہے. ہمارے صوبے میں وہ باروئنگ ہے. سی ٹی ڈی کے پاس جو بلڈنگ ہے سارے رینٹڈ بلڈنگ میں. یہ جو صوبہ ہے پنجاب آلموسٹ چلا گیا 90% سیف سٹی پر. ہمارے صوبے میں ایون پشاور سنگل سیف سٹی اس نے نہیں بنائی. یہ کون اس کے لیے کرے گا؟ یہ بھی آرمی کرے گی. پیسے یہ لے رہے، کہیں اور ہڑپ کر رہے. یہ آج بھی ہمارا جو کیس ہو فارنزک کا، تو اس صوبے میں فارنزک لیب نہیں ہے. ہم جاتے ہیں لاہور فارنزک لیب کی. یہ اس طرح آپ کمپیئر کر لیں کہ ادھر یہ پولیس کی ٹریننگ یا پولیس کی جو ڈیمانڈ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ویسے نعرے مار رہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا ظلم یہ کر رہے ہیں صوبے کے ساتھ. لیکن وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے، عوام میں ہم نکل سکتے ہیں. وہ تو ایون پنجاب میں بھی گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ پنجاب کی لیڈرشپ کے پی میں آئے، ہم انہیں کھلا میدان دیں. تو وہ تو ان کا موقف تو یہ ہے کہ بھائی عوام ہم سے راضی ہے، ہماری پرفارمنس سے راضی ہے. دیٹ از وائی وی ہیو بین الیکٹڈ فار دا 3rd ٹائم کنزیکٹیولی. یہ عجیب منطق ہے نا. یہ جو سیناریو ہے کچھ اور ہے، میڈیا پر یہ گورنر دے رہا ہے. نمبر 1 تو یہ کہ واہ کہ اس نے کہا کہ پنجاب کی چیف منسٹر بھی ادھر آئے، میں گراؤنڈ فراڈ کرتا ہوں، پلا کرتا ہوں، ڈمکا کرتا ہوں. تو پنجاب کے چیف منسٹر نے ادھر پختونخوا میں جو جلسے کیے ہیں وہ ہسٹری بن چکی ہے. یہ پشاور کا جلسہ اٹھا لے 2017 کا، اس طرح بعد میں جو سوات میں ہم نے کیے، جو ہزارہ میں کیے، جو بنیر میں کیے، وہ ریکارڈ ہے. اتنے لوگ ہر جگہ جو ہم نے جلسے کیے وہ سٹل ریکارڈ ہے. ادھر جب یہ نکلتے ہیں، اسی دن میں بھی نوخار کی طرف تھا، جب نوخار کا اس کا وہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے، فوڈ اسٹریٹ ہے کہ کیا نام ہے اس کے موومنٹ کا، تو میں نے بھی ادھر 2-3 ریسپشن رکھے تھے. یو بلیو می، اپنے بندے کو کسی کیمرہ مین کو آپ کہے وہ فوٹیجز آپ کو دے دے، 100 لوگوں سے زیادہ نہیں ہوتے ادھر. یا جو ان کے جو اپنے ایم پی ایز ہے،
وہ 100 ہے، اس طرح ایمینیز ہے، اس طرح تحصیل چیئرمین ہے. تو اگر ہر بندہ 5 بندے بھی نکال، پیسہ ہے، سرکاری وہیکل ہے، سرکاری فیول ہے، کل اس کے پاس گورنمنٹ نہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہے. جو تھرڈ ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں تو جی میں تھوڑا سا آپ کی اس کے ویور کہ 13 میں یہ کوئی میجارٹی اس کے پاس نہیں تھی. ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے، ایزیلی بنا سکتے تھے. میاں نواز شریف دا دین پرائم منسٹر، اس نے کہا یہ مولانا صاحب ہمارے لوگ، ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے کہ ادھر ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. میاں صاحب نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے یہ بنا لو. اوکے. تو اس نے تو ایز اے ڈیموکریٹک مین اس نے جسچر دیا. وہ تو اس وقت اس کی ہوئی تھی انٹروڈکشن پختونخوا میں. 2018 میں جب یہ آئے وہ تو جنرل فیض کا جاڑو تھا. میں اگر اسے یہ 13 میں بھی میں نون لیگ کی ٹکٹ پر ایم این اے بنا ہوں، 18 میں بھی میں واحد ایم این اے تھا پختون جو نون لیگ کے ٹکٹ پر میں بنا ہوں. تو فیض آخر تک 2 دن میں لڑتا رہا، زبردستی اپنا ریزلٹ نکالا. اوکے. تو ادھر تو فیض سب لے کر آئے تھے یہ 18 میں. یہ 24 میں جنرل فیض کے باقیات، کچھ کورٹ کے ڈیسیشن لوگوں نے کہا مظلوم ہے، تو اس پر لوگوں نے ضرور ووٹ کیا ہے. اور آپ والی دوسری بات میں انڈوز کرتا ہوں کہ پرفارمنس پر نہ کوئی ان کو ووٹ کرتا ہے، نہ اس نے کچھ کیا ہے. کرپشن کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا ہے. اس صوبے کو اسٹون ایج تک پہنچا ہے. لیکن ابھی ہم شروع انشاءاللہ میں آپ کو ثابت بھی کروں، 8 فیب بھی آپ دیکھیں گے کہ 8 فیب پر کتنے لوگ نکلتے. ڈاکٹر عباد صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہٹانا جو ہے نا راستے سے وہ بڑا ضروری ہو چکا ہوا ہے. کس کے لیے یہ نہیں انہوں نے بتایا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے نااہل کرنے کی تیاریاں، گورنر راج کی باتیں. خیبر پختونخوا میں ظاہری بات ہے گورننس کے گیپس کے حوالے سے سیکیورٹی ذرائع بھی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو گورننس کے گیپس ہیں وہ ہمارے فوجی اپنے خون سے بھر رہے ہیں. یہ دوسری سائیڈ کا موقف ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہمیں راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس، لیکن سہیل آفریدی کے اوپر کوئی کانٹا لگ گیا ہے. اس کا حل کیا آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کے پی کے اندر کوئی ان ہاؤس تبدیلی یا پھر نااہلی کی تلوار کوئی لٹک رہی ہے؟ یہ ویسے میں نے جب گنڈاپور نے ریزائن کیا، میں نے اس وقت ایک تجویز دی تھی کہ اپنی پارٹی ہے، ظاہر بات ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے فیصلے خود کرے اور ہر پارٹی کا رائٹ بھی ہے کہ اس کو نامنیٹ. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایک کرٹیکل پروونس ہے. جو سچویشن ہے آپ خود دیکھ رہے ہو کہ آج کیا حالات ہے، بہت کرٹیکل سچویشن ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی سینئر اسلاٹ ہے جو کئی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، جو مطلب ایک پولیٹیکل کیریئر کے ساتھ لوگ ہیں، جو باقی پارٹیوں میں بھی رہے ہیں، اور وہی جو لوگ ہیں وہ یہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. بدقسمتی سے اس نے جو بنا یہ سہیل صاحب جو ہے، یہ اس سے پہلے کبھی کونسلر نہیں بنا. جو باقی جو چہرے یہ 4 کا جو ٹولہ ہے یہ بھی کبھی کونسلر ہی نہیں بنے. اور سچویشن آپ کی پروونس کے یہ ہے. تو جب میں نے یہ گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے رکھی کہ 90% پروونس میں لوگ باہر نہیں نکل سکتے، تو کیا ہم یہ اسٹریٹ موومنٹ پر گزارا کریں؟ کیا اگر یہ ایز اے چیف منسٹر بیہیو نہیں کر رہا تو گورننس کے لیے، یہ سسٹم چلانے کے لیے کوئی تبدیلی ضروری ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بناؤ، میں نے کبھی بھی اس طرح بات نہیں کی. میں نے کبھی بھی نیور گورنر رول کی بھی میں نے بات نہیں کی. لیکن ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایز اے سیم بن کر اگر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کیا ہے، پہلے 13 میں اس نے ایک پولیٹیکل بندے کو سیم بنایا، خٹک صاحب تھا. خٹک صاحب کی ایکسپیرینس تھی، کئی دفعہ وزیر رہ چکے تھے اور سیزن پولیٹیشین ہے.
اس کے بعد جس کو بنایا تھا وہ 18 میں وہ بھی مطلب اس سے لو وکٹ پر آ گیا. اس کے بعد گنڈاپور کو بنایا تو اور رینکنگ لو آیا. ابھی یہ جو بنایا ہے دس پرسن از دا ورسٹ فارم آف گنڈاپور. مطلب اس اسمبلی میں جو 3-4 لوگ آپ دیکھتے ہو اس حکومت میں، یہ 3-4 سب سے ورسٹ فارم ہے پی ٹی آئی کا. تو یہ مطلب یہ تو ظلم ہے، صوبے کے ساتھ ظلم. اچھا، سی ایم جو ہیں انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ اب وہ جانے والے ہیں اڈیالہ، اور کافی عرصے بعد ان کی اڈیالہ جیل کے باہر ان کی ایک انٹری ہوگی. آبویسلی اڈیالہ جیل کے اندر تو امکانات کم ہی ہیں وہ جا سکیں، لیکن اڈیالہ کے باہر آبویسلی ایک سین تو کریٹ ہوگا، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. ویسے ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ پنجاب گورنمنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے بھی ہیں، ہماری ملاقات کروا دی جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم ان سے ڈائریکشنز لے لیں گے. یہ آپ نے جو بات نا، ٹھیک آپ نے جو بات کی، میں بھی کبھی چیزوں میں اس طرح ہمیں بھی اپٹیمسٹک ہوں، میں بھی چیزیں خراب نہیں کرنا. میں نے پہلے کہا تھا فلور پر، جب یہ الیکٹرو میں نے فلور پر کہا تھا کہ یار اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں کرنے دو. یہ گنڈاپور ملا کرتے تھے، کیا تیر ماری، یہ بھی ملنے دو. میں نے تو ذاتی موقف جو میں کہہ رہا ہوں، اپنا جو پرسنل میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے جو 100 ڈیز ہوئے، عجیب و غریب سچویشن ہے. ویسے 100 ڈیز میں یہ 10 دن بھی آفیشل کام ایز اے سیم اس نے نہیں کیا. 10 دفعہ کے 12 دفعہ یہ آئے اسلام آباد، اس کے علاوہ یہ چلے گئے لاہور، اس کے علاوہ کراچی، حیدرآباد، اس کے علاوہ روزانہ نکلتے، کبھی ایک ڈسٹرکٹ کا موومنٹ ہے، کبھی دوسری ڈسٹرکٹ کا موومنٹ ہے، تو ایک دن وہی بھی گزار دے. جب 100 میں سے 90 ڈیز اس نے یہ کام کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں کرنے والے، پنڈی جانے والے، تو ادھر ہی جائے. یہ بھی اس کا کام یہ ہے، یہ ایک سیم بہیو ہی نہیں کر رہا. ہم مان رہے یو آر سیم، وہ نہیں مان رہا. وہ کہہ رہے میں عاشق عمران میں مبتلا ہوں، میں سیم ہی نہیں ہوں. ایگزیکٹلی. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو پروٹیسٹس کی آپ نے بھی کی، تو جے یو آئی بھی اب ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، اور جے یو آئی جو ہے وہ پروٹیسٹ غالباً خیبر پختونخوا کے اندر ان کا یہ موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی. اس پر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ یہ آپ نے جو بات کی نا، یہ جو 8 فیب کا جو پروٹیسٹ ہے، جی، وائی یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری ہوئی. اس کو تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یا تو مینڈیٹ آپ کو دلوائی گئی ہے پختونخوا میں، تو آپ اگر پروٹیسٹ کرتے ہو، پی ٹی آئی کو چاہیے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں پنجاب میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں یا اسلام آباد میں ہماری مینڈیٹ چوری ہوئی، تو وہاں کر لے. پختونخوا میں تو ڈیلیور کر لے، ادھر تو آپ کے پاس گورنمنٹ ہے. جہاں تک جے یو آئی کی بات ہے، جے یو آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مینڈیٹ چوری ہو گئی، پی ٹی آئی کو ملی. تو جس صوبے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو وہ اس کا پروٹیسٹ رائٹ ہے. اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ رائٹ ہے تو اس کا بھی رائٹ ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اچھا، ابھی وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں ان کی کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے سامنے، اور جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ جرگے کے درمیان اور صوبائی حکومت کے درمیان ارینجمنٹ تھی، اور یہ کرائسس نہیں ہے. سردیاں آتی ہیں تو اس طرح سے نقل مکانی بھی ہوتی ہے. یہ جو بھی ارینجمنٹ ہے یہ صوبائی حکومت کی تھی. بجٹ جو اپروو ہوا 4 ارب کا، وہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے ہوا. تو اب اس سب کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وی ور ناٹ آن بورڈ، تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ یہ تو عوام کے سامنے بھی ایک کنفیوژن آ گئی، اور یہ تو پھر ایک طرح سے بلیم شفٹنگ چل رہی ہے. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سفرر کون ہے. سفرر کون ہے؟ میں نے کل یہ کہا کہ خدا کے لیے یہ لوگوں کی لاشوں پر، لوگوں کی زندگیوں پر سیاست نہ کرے. آپ لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ کی رضامندی سے سارا کچھ ہو رہا ہے. صرف میڈیا کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ زبردستی کیا جا رہا ہے. تو اس جھوٹ کا میں کیا جواب دے دوں؟ آج ان کے جو پوائنٹس ہیں ادھر کون بیٹھے؟ کیا وہ ڈی سی ہینڈل نہیں کر رہا؟ کیا ان کے تحصیلدار لوگ نہیں بیٹھے؟ کیا ان کے سٹاف نہیں ہے ادھر؟ کون ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ ادھر کوئی پوائنٹ پر کسی جگہ پر کوئی میجر ہو، کوئی کرنل ہو، کوئی بریگیڈیئر ہو، کوئی اور ہو، فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی امپلائی ہو، وہ تو سارے اس کے امپلائی نہیں ہیں. یہ عجیب و غریب سچویشن ہے کہ یہ دن کو رات کا ہے یا رات کو دن کا ہے، اتنا ڈفرینس ہے. یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس کا کام یہ ہے، اس کے لیڈر نے اس کو کہا ہے کہ جھوٹ بولا کرے، ڈٹائی سے بولا کرے، ریپیٹڈلی بولا کرے.
تاکہ سٹک ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں میں جائے. یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولتے. بٹ لیٹس بی ویری آنیسٹ، یہ کوئی نارمل گورننس کا معاملہ نہیں ہے. دس از اے ویری سینسٹیو ایشو. ٹیررزم، فتنہ الخوارج اور افغانستان والی سائڈ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اب اگر اس معاملے کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے، اس معاملے کے اندر ایک کنفیوژن آ جاتی ہے. اچھا، پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی ایک جرگہ ہوا جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں آپ کی سائڈ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے یا پھر نقل مکانی کی بات ہو رہی ہے اس میں صوبائی حکومت کا ہاتھ ہے. تو ان کی سائڈ آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس کا جو اینڈ پوائنٹ میں بتاتا ہوں. جی، ایک یہ اے پی سی کی جو بات کرتے ہیں، اے پی سی میں بھی بیٹا رہا، ہم نے پروپوز کیا تھا. وہ میری اس اے پی سی کی تقریر بھی موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں 1000 چیزوں میں آپ سے خلاف ہوں، لیکن دہشت گردی کی بات ہے تو میں اس پر پالیٹکس نہیں کھیل رہا، اور اس حال میں جو آج میں بیٹھا ہوں تو اپنی سیاست کو حال سے باہر چھوڑ کر ایز اے ریزیڈنس آف دس پروونس میں بیٹھا ہوں. یہ میرے الفاظ تھے. اوکے. ادھر اے پی سی آپ کو میں واٹس ایپ بھی کروں گا کہ ادھر کدھر لکھا ہے کہ ہم آپریشن کے خلاف ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. اوکے، یعنی اے پی سی نے اتفاق نہیں کیا اس حوالے سے، ایسی کسی بات پہ آپ نے اتفاق نہیں کیا کہ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. اعلامیہ اے پی سی کا آپ کو میں واٹس ایپ کروں گا کہ اس میں کدھر لکھا ہے کہ ہم آپریشن کے خلاف ہے، آپریشن ہم نہیں مانتے. کدھر لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وی کنڈیم ٹیررزم، جو دہشت گردی ہے، اوکے، اور ان شیپ اور فارم میں، اور جو بھی مینز ہو آئینی قانونی وہ استعمال کر کے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اور اس ناصور سے اس صوبے کو صاف کرے. تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آئینی ہے غیر آئینی؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو بات کی کہ اس پر یہ سینسیٹیو چیز ہے، میں آپ کو ایک بالکل کلیئر بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف تو دور کی بات ہے، پی ٹی آئی فیسیلیٹیٹر ہے دہشت گردوں کی. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، 2-3 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ کے ویورز سمجھ بھی جائیں گے. جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو، پھر عمران خان نے ہی کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہے ان کو وزارتوں میں حصہ دے. عمران خان نے کہا کہ ان کو آفیسز دے. عمران خان نے کہا کہ اس کو واپس لے کر آؤ، یہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے. جو کپ آف ٹی فیمس آپ کو یاد ہوگا، جنرل فیض اور اس کے ساتھ یہ صوبائی ترجمان بیرسٹر سید بھی سگنیٹری. تو یہ تو لانے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں لانے والے ہیں. اس کے چیف نے خود کہا ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں کہ میں بتہ دے رہا ہوں. کس کو دے رہا ہوں؟ جو ہمارے بچوں کے سر کاٹتے، جو ہمارے فوجز کے لوگوں کے سروں پر فٹ بال کھیلتے، اس کو یہ بتہ دے رہے. مطلب یہ تو فیسیلیٹیٹر ہے بیسیکلی. یہ اب 3 چیزوں میں ہم پھنسے ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک ٹی ٹی پی ہے، ایک ٹی ٹی اے ہے، ایک انڈیا. یہ چاروں ایک ہی نیریٹو بنانے والے لوگ. میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو. رائٹ، پوائنٹ ٹیکن. دیکھیں اس وقت ایک اور چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہم نے تھوڑا سا پہلے کچھ دیر پہلے ہم نے بھی ڈسکس کیا. سہیل آفریدی کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ جو کہ بڑے ویل اویئر سمجھے جاتے ہیں، بہت سے ایسے جرنلسٹ، ان کی طرف سے یہ کلیم آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کی چھٹی ہونے والی ہے. میں کنکلوڈنگ ریمارکس اس پہ لوں گا. چھٹی ہو بھی گئی سہیل آفریدی کی، اور سہیل آفریدی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نااہل کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، گورنر راج نہیں لگ سکتا. اگر سہیل آفریدی کی چھٹی ہو جاتی ہے، گورنر راج نہیں لگتا، تو سہیل آفریدی کے بعد بھی تو کوئی آپ کی جماعت میں سے تو کسی نے نہیں لگ جانا سی ایم. تو پھر بھی کیا یہ جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے ٹیررزم اور آپریشنز کو لے کر، یہ تو پھر بھی نہیں ختم ہوگی؟ دیکھو اس طرح ہے، یہ بے سمپل یہ بتاؤ، یہ میں نے ریپیٹڈلی یہ بات ریپیٹڈلی کہا آپ کے پروگرام میں کہ ہمیں چاہیے کوئی بندہ جو بھی ہو، جس پارٹی سے بھی ہو، پی ٹی آئی کا ہی ہو، لیکن وہ بن کے دکھائے ایز اے سیم پختونخوا، چیف ایگزیکٹو پختونخوا. وہ صرف یہ نہ دکھائے کہ وہ عمران کا غلام ہے یا عمران کا عاشق. اوکے، مجھے تو وہ بندہ چاہیے جو یہ حساب اس کو رن کرے. مجھے تو وہ بندہ چاہیے جو گورن کرے. آج آپ کو پتہ ہے کہ اس سہیل آفریدی کے پاس 25 وزارتیں، اور کبھی کونسلر نہیں بنا، اور 25 وزارتیں ایک ہی بندے کے پاس.
तो मैं क्या कहूँ, ये क्या कौन सी गवर्नेंस है? आपने कभी सुना नहीं होगा कि क्या मजाक इधर चल रही है। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो पॉलिसी है ऑपरेशंस को लेकर इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुना। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, मुलाकातों की ब्रेक की बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन किराम, फरवरी की हवा में रंग तो बिखर रहे हैं मगर फ़ज़ा में एहतियात की एक गहरी लकीर भी खींच दी गई है। बसंत, जिसे कभी लाहौर की छतों गलियों और दिलों की धड़कन कहा जाता था, अब सख्त ज़ाब्तों और कानूनी पहरों में लिपटी हुई दिखाई देती है। पंजाब हुकूमत ने अमन आमा, मजहबी हम आहंगी और मुमकिना इश्ताल अंगेज़ी के खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज करके वाज़े पैगाम दिया है कि इस बार त्यौहार की खुशी कानून की हुदूद के अंदर ही मनाई जाएगी। पतंग पर लफ्ज़, निशान या झंडा महज एक डिज़ाइन नहीं रहा बल्कि हुकूमती तशवीश का उन्वान बन चुका है, जहां हर रंग को मानी और हर अलामत को खतरे के जाविये से देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि हर छत पर छोटे छोटे ड्रोन की तरह फिरती आंखें पतंग की डोर पर नजर जमाए हर लम्हे ये देखेंगी कि कोई डोर कहीं हद से तजावुज तो नहीं कर रही, जैसे पतंग भी कानून की कड़ी निगरानी में उड़ रही हो। उधर पुलिस की जानिब से साउंड एक्ट के सख्त निफाज का ऐलान इस तस्वीर को मजीद वाज़े कर देता है कि बसंत अब सिर्फ पतंगों का नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त का इम्तिहान भी है। बुलंद आवाज़ म्यूजिक, हुजूम और शोर को खतरा समझा जा रहा है और कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की वार्निंग इस त्यौहार की रोमानवियत को एक संजीदा लहजे में बदल रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग छतों पर खड़े होकर पतंगबाजी की महफिल में भी डोर के रंग और लंबाई की जांच पड़ताल में मसरूफ दिखाई देते हैं, जैसे हर उड़ान के पीछे एक छोटा सा एहतियाती अफसर मौजूद हो। यूं महसूस होता है कि इस बार बसंत रंगों और सरूर के बजाय इजाजतनामों, पाबंदियों और नोटिफिकेशंस के दरमियान मनाई जाएगी, जहां खुशी की हर डोर कानून के हाथ में होगी और आज़ादी की हर उड़ान निगरानी के दायरे में। और शायद यही वो बसंत है जहां हर पतंग के साथ कानून भी उड़ रहा है और हर दिल की धड़कन के साथ मोहतात सांस भी। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सादिया सुहेल राना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए हैं, और उनके साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे नादिर चौधरी, एम न्यूज़ के नुमाइंदा हैं लाहौर से। सबसे पहले नादिर, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त बसंत की तैयारियां तो उरूज पर हैं, लेकिन एक नई पाबंदी जो है वो लगाई गई है और पाबंदी ये है कि कोई परचम, कोई तस्वीर किसी पतंग पर नहीं होगी। अब ये कहा तो यही जा रहा है कि ये सर्टनली एक सियासी जमात के लिए है। पहले तो इस खबर की कुछ तफसीलात दीजिएगा और सख्ती के हवाले से तैयारियां क्या हैं पंजाब पुलिस की? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये बसंत का फेस्टिवल पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा जो सकाफती और कह लें कि जो रवायती मेला, या जो हम कहते हैं कि इसको कि ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जो है तफरीह फराहम करेगा और पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये पहला ऐसा तफरीही जो है वो फंक्शन होगा जो दफ़ा 144 में नाफिज हो रहा है। दफ़ा 144 जो है वो जिस हवाले से लगाई गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो जारी किए गए अदाद शुमार हैं, जो उनकी जानिब से महकमा दाखिला पंजाब ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो ये हैं कि बसंत के दौरान मजहबी हम-आहंगी जो है और अमन अमान जो है उसकी सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पतंगों पर मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर या किसी मुल्क या सियासी जमात का जो है वो परचम जो है वो उसके ऊपर नक्शो नगार करना, इसके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की है। दफ़ा 144 लगाई गई है। इसके अलावा 30 रोज़ के लिए किसी भी मजहबी व सियासी नक्शो नगार की पतंगों को जो है वो तैयारी, फ़रोख्त और इस्तेमाल के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की गई। इसके अलावा बसंत के दौरान बग़ैर तस्वीर
کہ ایک رنگ کی یا ایک سے زیادہ رنگوں کی پتنگیں اڑانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اشتعال انگیز عناصر کی جانب سے بسنت کے دوران مذہبی سیاسی علامات استعمال کرنے کا جو ہے وہ اندیہ دیا گیا تھا حساس اداروں کی جانب سے پنجاب حکومت کو۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ اگر پتنگ اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا پرچم بنا ہوتا ہے یا کسی رہنما کی تصویر ہوتی ہے یا کوئی مذہبی چیز، اس میں مذہبی کا تاثر اس میں بار بار ایک کالعدم جماعت جو جماعت ہے اس کی جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ہوا ہے پابندی لگی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بسنت بھی ہے، دفعہ 144 بھی ہے، اس میں جو موٹر سائیکلیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ راڈ جو ہے لگانے کے جو ہے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے اوپر راڈ نہیں ہوگا اس کو 2000 روپے جرمانہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ راڈ جو ہے جگہ جگہ پہ اس کے جو سٹالز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگ شہری جو ہے وہ راڈ لگا سکے، لیکن رش ہوتا ہے بہت زیادہ، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور بہت سارے شہری ابھی بھی ہیں جو راڈ کے بغیر ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی آپ کو بتا چلو کہ جو ایسی چھتیں ہیں جو کہ اندرون شہر کی یا ریڈ زون کے ایریے میں ہیں، ان چھتوں کے جو مالکان ہیں ان سے شورٹی بانڈز لیے گئے ہیں اور ان سے کنفرم کیا گیا ہے آیا کہ صرف آپ لوگ ہیں یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب آ رہے ہیں، کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، کیونکہ اگر جو وہاں پر جو لوگ آئیں گے جو اس دن بسنت والے دن جو ہے جتنے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ان کا ایز اٹ از ڈیٹا جو ہے وہ پولیس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص وہاں پر پایا جاتا ہے جو کہ جس کا اندراج نہیں کروایا گیا تھانے میں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 132 گانے ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ فحش مواد تھا، اس میں فحش جملے تھے، زو جملے تھے، لیکن اس میں بہت سارے گانے ایسے بھی ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعت کے گانے ہیں۔ نقدہ کوکا بڑا مشہور گانا ہے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے، اور 132 جو ہے وہ گانے اس میں جو ہے وہ بین کیے گئے۔ شہری تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا کہ ہم جو ابھی ہم جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں یہ فیسٹیول ہے یا کوئی پابندی ہے یا کوئی کریک ڈاؤن ہے، یعنی کہ یہ ایک ملا جلا سا تاثر ہے، کیونکہ لاہوریے ہمیشہ سے جو ہے وہ زندہ دلانے شہر لاہور میں اپنے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خوشی کے جو موقع ہوتے ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں، اور بسنت تو جو ہے وہ تو آج سے 25 سال پہلے جب بند کی گئی تھی تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ آتے تھے، بلکہ دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں پر آتے تھے اور اس ثقافت کو جو ہے وہ یہاں پر انجوائے کیا جاتا تھا۔ لیکن اس بار جو پابندیاں ہیں اس پہ لوگ خاصا پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جو پتنگیں اور ڈورے بیچنے والے ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی، پولیس جو ہے وہ ہاتھ میں انچی ٹیپ لے کے جو ہے وہ گھوم رہی ہے کہ 1.5 تاوا گڈا جو کہ سائز ہوتا ہے اس کا 40-35 انچ اس کا سائز ہے، 40x35، اور وہ جو ہے وہ انچی ٹیپ لے کے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کا جو ہے وہ ایک سوتر بھی تھوڑا بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے خاصا جہاں پہ پریشانی پائی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، محکمہ داخلہ کی جانب سے جو دفعہ 144 کے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہمیں احکامات جاری کیے جائیں گے، جو ایس او پیز جاری کیے جائیں گے، اس کے اوپر منوان عمل پنجاب پولیس کرے گی۔ نادر، میں آؤں گا سعدیہ سہیل صاحبہ کی جانب۔ سعدیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پابندیاں ہم نے دیکھ لیں، چلے وہ پابندیاں تو سمجھ آتی ہیں جو پبلک سیفٹی کے لیے ہیں، ڈور پر پابندی ہے، باقی چیزوں پر پابندی ہے، لیکن اب جو لیٹسٹ پابندی لگائی گئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ کہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ایمڈ تو نہیں ہے۔ البتہ اس میں وجہ تو ایک کالعدم سے مذہبی جماعت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ کی جماعت کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا یہ خوف ہے پنجاب حکومت کا کہ بسنت کے دن کہیں لاہوریے جو ہیں اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ کہیں کوئی اپنا سیاسی وابستگی کا ثبوت پتنگوں کے ذریعے نہ دے دیں؟ دیکھیے، مجھے تو اب جو ڈیٹیل آپ نے بتائی ہیں مجھے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوا ہوا تھا۔ یہ فیسٹیول منایا جا رہا ہے کہ کسی ایسے تو شاید قیدیوں کے لیے بھی اس طرح کے چھتوں پہ کون لوگ آئے ہیں ان کا اندر تو وہ پولیس اس پہ بھی ایکشن لے گی۔ آپ گھر میں کیوں بیٹھے ہیں، آپ بائک پہ کیوں نکلے ہیں، آپ رکشا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ گانوں
कर लिया है। इतना खौफ है, अगर आप में इतना ज्यादा खौफ पाया जाता है किसी एक सियासी शख्सियत को लेकर, तो आपको ऐसे फेस्टिवल करने की फिर जरूरत क्या है? हमने सारी बचपन बसंत मनाई है, बसंत में पार्टी, मैं तो बसंत के बड़े हक में थी क्योंकि ये एक मौसमी त्योहार है, ये एक पंजाब की सकाफत से इसका ताल्लुक था। अगर आपने बसंत की इजाजत दे दी है, हाँ, जहां तक बात है डोर ऐसा इस्तेमाल ना हो कि किसी इंसानी जिंदगी की सेफ्टी के लिए, वो तो समझ में आने वाली बातें हैं, लेकिन इस तरह की दफा लोग पुलिस बहाने बहाने से लोगों के घरों में घुस रही है बसंत के बहाने से, और कभी किसी के अपने छत पे नहीं आप एंजॉय कर सकते, आप अपने मेहमानों को नहीं बुला सकते। आप इसकी फिर मुझे वजह समझ नहीं आती, क्या लॉजिकल रीजन है? इतना खौफ है कि इमरान खान के 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी गई, क्योंकि 8 फरवरी को जो पीटीआई का मैंडेट छीना गया, उसको लेके उससे पहले बसंत भी अनाउंस हो गई, तमाम चीजें फ्री राइड्स होंगी, ये होगा, पहले एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया गया और लोगों को कि भी वो फन होगा, ये होगा। उसके बाद इस तरह खौफ तारी हुआ कि आपने बसंत पे उस पे गुड्डियों पे कोई नाम ना हो, कोई फोटो ना हो, कोई कलर्स ना हो, मतलब आप कोई लाल हरे रंग की पतंग चढ़ाएगा तो वो उसमें शामत आ जाएगी कि वो पीटीआई के कलर्स हैं। तो ये इस हद तक खौफ ज़दा होने की हुकूमत को और दिखाने की अब भी जरूरत क्या थी? ऐसा सादिया साहिबा, क्या पता उनके पास कोई रिपोर्ट आई हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई शरारत प्लान कर रही है या फिर एक खामोश एहतजाज, क्या पता आप लोगों की तरफ से कुछ तैयारियां की जा रही हो? दे कोई शरारत कोई प्लान नहीं करता, कोई शरारत नहीं है। एहतजाज एक दौर में वो एहतजाज करने का हक है, उसको पहले हमने एहतजाज का अनाउंस की गई। सादिया साहिबा, आपसे कनेक्टिविटी जो है उसका इशू आ रहा है, आपसे राब्ता बहाल करते हैं। नादिर, ये बताइएगा कि वैसे तो लाहौर के अंदर हमने ये देखा है कि और पूरे पंजाब में हमने देखा है कि मरियम साहिबा की तस्वीर की हद तक, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर की हद तक तो हर जगह हमें वो तस्वीर नज़र आती हैं। अब ये जो पाबंदी है, इसमें अगर किसी ने हुकूमती शख्सियात की तस्वीर वाले पतंग उड़ा दिए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी पुलिस पर? ये तो डायलेमा है। देखिए जी, अभी तो बरसरे इक़्तिदार जो जमात है, अभी तो अगर उसके हवाले से तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कहा तो ये गया कि किसी भी सियासी जमात या सियासी शख्सियत, अब किसी में जो है वो अब बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। होता भी ऐसे ही है, हमेशा हम देखते आए हैं, ये तो शुरू से ये इसी तरह चलता आ रहा है। और इसमें सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि जो असल चीज़ जो है, हकायक जो हैं वो ये हैं कि शाहदरा वाली साइड से या काला शाह काकू वाली साइड से जो ट्रैफिक आती है, जो हैवी ट्रैफिक आती है, उसमें जो कंटेनर्स आते हैं उनमें बहुत सारी जो अशिया ऐसी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कि कंटेनर्स में आती हैं। अब कंटेनर्स के ज़रिए जो है एलईडीज़ जो हैं वो आती हैं लाहौर में। एलईडीज़ के जो डब्बे हैं उनके अंदर पतंगे डाल के यहाँ भेजी जाएगी, और सारा कुछ जो है वो केपी में तैयार किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत को इस बात का खौफ था कि केपी हुकूमत, चूँकि पहले भी यहाँ पर जो है वो वज़ीर आला केपी आए और यहाँ पे बड़ा एक हंगामा हुआ और सारा कुछ हमारे सामने है, उसके बाद वो ये समझ रहे हैं या ये कहा जा रहा है या ये रिपोर्ट्स हैं मेरे ज़राए ने जो मुझे बताया कि वहाँ से जो चीज़ आएगी, वहाँ से जो पतंगे आएंगी वो ऑलरेडी इसी तरह से होंगी कि उसमें केमिकल डोर होगी, उसमें जो है वो गले काटने वाली डोर होगी, उसमें जो पतंगे होंगी उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर होंगी, वो जो पतंगे होंगी वो जो 2 रंग होंगे पीटीआई के परचम से जो मंसूब हैं उस तरह के जो रंग होंगे वो वाली पतंगे आएंगी। इस हवाले से जो है वो 35 लाख के करीब जो अब तक पतंगे और डोर जो है वो पुलिस पकड़ चुकी है, और अभी तक इस सिलसिला जो है वो जारी है कि वक्फे कहीं से 1000 पतंगे जो है वो पकड़ी जा रही हैं, कहीं से जो है वो 6000 पकड़ी जा रही है, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो खौफ है वो ये है कि तमाम का तमाम जो सामान आ रहा है पतंगबाजी का, जो कि कानूनी नहीं है, कानूनी तो यहाँ पर तैयार हो रहा है लाहौर में, लेकिन जो गैर कानूनी है, जो बाहर से आ रहा है, जो ऑनलाइन ऑर्डर पे आ रहा है, वो केपी से आ रहा है। और केपी से चूंकि वो आ रहा है तो उसमें जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि उसमें ये जो है ना इमरान खान की तस्वीर और पीटीआई के जो परचम है उसकी जो है मुशाबत जो है उस पर जो है वो पाई जाएगी, और जब ये पतंगे उड़ेंगी
تو پورے جو آسمان ہوگا اس کے اوپر سب سے زیادہ تعداد ان پتنگوں کی ہوگی. اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو 1.5 توا گڈا جو بتایا جا رہا ہے جو کہ 40 انچ کا جو انہوں نے بتایا جو مقرر کیا گیا اس کا سائز, وہ جو گورنمنٹ ریٹ پہ تقریباً 250 روپے کا جو ہے وہ مل رہا ہے, جبکہ آن لائن اگر ہم پرچیز کرتے ہیں پشاور سے منگواتے ہیں تو وہ 120 روپے کا ہے. کل میری ایک پتنگ باز سے ٹھیک ہو گیا نادر, وقت کی کمی ہے, میں سعدیہ صاحبہ کی جانب آؤں گا. سعدیہ صاحبہ آپ سے ایک کلوزنگ ریمارکس لیتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پابندی کے باوجود کیا لاہور کی فضاؤں میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے رنگوں والے پتنگ جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عوام ریزسٹ کرے گی؟ میرے خیال میں عوام نے تو ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقے سے کیا ہی ہے, اور پھر جبر بھی برداشت کیا ہے, اور کچھ اتنا بھی کر لیں محبتوں کو تو نہیں روکا جا سکتا. لیکن جہاں یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ وہ وہاں پہ کیمیکل لگی ڈوریں کے پی سے آئیں گی, میں اس پہ بالکل اختلاف رائے رکھتی ہوں, کیونکہ انسانوں کی جانیں, بچوں کی جانیں اور عام شہری کی جانیں ہم سب کو عزیز ہیں, اور کبھی بھی کوئی ایسا قدم ہماری پارٹی کبھی نہیں اٹھا سکتی جو انسانی جانوں کی کسی حکومت کے کسی فیل کو عمل کو فیل کرنے کے لیے انسانی جانوں پہ رسک لیا جائے. دیکھیں جی, کے پی کے سی ایم آئے تب بھی عوام نے نکل اظہار کرنا چاہا, وہ لیکن تھوڑی سی سوچ کے ڈفرینس کی وجہ سے وہاں پہ ایک پرامن طریقے سے سب چیزیں ہو گئیں. یہاں کی اگر خوف میں ہے تو بس پھر یہ شوشے بھی نہ چھوڑا کرے. اب میں دیکھوں گی کون سی پتنگیں ہوں گی جس پہ مریم کی تصویر نہ چھپی ہوگی, یا اس پہ کتنی پکڑ دکڑ ہوتی ہے. وہ ہر جگہ تو تصویر ان کا تو لگانا شیبہ نے اپنے لیے تصویر لگانا چاہا ہے, کوئی نمبر لکھا ہو سکتا ہے, کلر, تو لوگوں کی عوامی رائے کا حق جو آپ نے 8 فروری میں ضبط کیا تھا وہ آپ نے بسنت میں بھی نہیں لوگوں کو اپنی محبت کا اظہار کرنے دینا. کیا پتہ اسی کا ایکشن ریپلے ہو اور اس کی یاد دلانا مقصود ہو کہ اس دن بھی یہی ہوا اور اب بھی یہی کریں گے. بہت بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ آپ کا بھی, اور نادر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.